Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Saqib Iqbal and welcome to lecture number 14. Today we will talk about ethics and social media, which is in continuation of the previous lecture. In the previous lecture, what we studied was that what are ethics and why are they important in social media context. And we also studied some theories which have been given by some scientists and some professionals in this field, that how we can adopt theories and how can we adopt old rules which are applicable to other fields in the social media and also on the social media website, and how can we adopt the rules which are applicable in general information technology field. And we looked at some social morals which are regarded as valuable ethics in the society and also in the professional field. And we saw that how we can borrow those rules from general fields and can apply them on social media websites. And then we also see that how different kind of theories which have been given in other fields, in social studies field especially, how they can be implemented in ICT or in social media websites. And then we also saw that there are some new technologies which are coming, and there are, because of those new technologies, new issues are arising, and how with the introduction of new issues, ethical values are changing with the passage of time. And we also saw that this technology is progressing with immense pace, and with this progress in the technology, such issues are arising which have never been heard before, or such issues are coming which were never part of the old rule and old laws which were implemented in other fields. So because of the progress in information technology, new challenges which are arising, how to deal with them, and how to define new laws, or how to define or modify old laws which were applicable in the general field. تو آج ہم اسی کو ہی کنٹینیو کریں گے اور اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا کے کانٹیکسٹ میں وہ کون سی ایگزامپل ایشوز ہیں جو کہ کامنلی لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اس کے اندر ڈفرینٹ ایریاز ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے واٹ آر دا پرائیویسی ایشوز which are arising in the social media context, what are the property related issues, what are the teaching related issues, and friendship related, and etc. So in the privacy related issues, first of all we will talk about the questions which are arising and which are different to the traditional issues. For example, forgive and forget. یہ اگر آپ دیکھیں, اگر ہم ٹریڈیشنل لاز کی روشنی کے اندر دیکھیں تو ایک forgive and forget کا رول ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے, ہماری سوسائٹی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بڑے سے بڑا بھی اگر ہم پرابلم ایک دوسرے کے ساتھ کریٹ کر لیتے تھے, یا بڑے سے بڑا ایشو بھی اگر سوسائٹی میں ہو جاتا تھا, تو اس کے اندر ایک forgive and forget کا ایک کامن لا ہے جو کہ ہر سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. اور اسی طرح پروفیشنل فیلڈ کے اندر بھی ہوتا تھا کہ اگر آپ پروفیشنل لیول پہ, اگر آپ کا کولیگز کے ساتھ کوئی پرابلم ہے یا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, تو اس کے اندر forgive and forget کا ہوتا تھا کہ یا تو معاف کر دیا جاتا تھا, اور اگر معاف کر دیا جاتا تھا تو اسے بھول بھی جایا جاتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اسی رول کو اپلائی کریں آج کل کے سوشل میڈیا کانٹیکسٹ میں تو یہ بہت مشکل لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کامن لائف میں کوئی پرابلم کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی کے ساتھ تھوڑی ڈس آنیسٹی کی یا کسی کو کبھی چیٹ کیا, تو اگر اگلے بندے نے آپ کو معاف کر دیا تو وہ پھر اس کو بھول بھی جاتا تھا, اور پھر وہ آپ کے ساتھ تعلقات اسی طرح رکھتا تھا جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے. لیکن اگر آپ سوشل میڈیا کے کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ ہر چیز ریکارڈڈ ہے. جو بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ ریکارڈ میں جا رہی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ریکارڈ رہے گی. اب یہ ایک ایسا میڈیم ہے جس نے ختم نہیں ہونا, اور کیونکہ اس کی ملٹیپل کاپیز موجود ہیں, اور انٹرنیٹ کے اندر جو سرور میں چیز جا رہی ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہے. اب آپ کی کامن لائف بھی ریکارڈ کا حصہ بنتے جا رہی ہے, اور آپ کے کامن لائف کے معاملات بھی ریکارڈ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں.
تو اگر ہم اس کو اس اینگل سے دیکھیں تو دس از آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ سچویشن from our day-to-day communication with other people and day-to-day interaction with other people in the society. For example, اب آپ دوستوں سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہے, کیونکہ اگر آپ فیس بک کے اندر چیٹنگ کر رہے ہیں تو وہ اٹ ول آلویز ریمین دیئر. اس کے ایگزامپل, اگر آپ ایک یوٹیوب کے اوپر آپ نے اپنے دوست کے ویڈیو کے اوپر کمنٹ کیا ہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمنٹ آپ نے پچھلے سال کیا تھا یا 2 سال پہلے کیا تھا وہ ابھی بھی وہیں موجود ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ کمنٹ ہارٹ فل ہے اور اس دوست کے لیے دوست کو برا لگا ہے تو it will always remain in the record, and whenever that friend will view that comment it will hurt him as it hurt him on the first day. Similarly on the Facebook, if you are sharing some stuff with other people which other people don't like, then it will remain part of the record for forever, and whenever they will look at it the same feelings will come back. So forgive and forget کا جو ہمارا سوسائٹی کے اندر ایشو ہوتے تھے اور جو یہ لا امپلیمنٹ ہوتا تھا وہ اب ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سوشل لائف میں تو آپ کی چیز ریکارڈ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, صرف میموری میں ریکارڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور انسان کی میموری جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر تبدیلی آتی جاتی ہے اور بندہ وہ باتیں یاد رکھنا چاہتا ہے جو وہ خود چاہتا ہے کہ یاد رہیں, ادروائز وہ آپ کے ذہن سے نکلتی جاتی ہیں. اور کسی بندے نے آپ کے ساتھ اگر برا بھی کیا ہے تو اگر آپ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں آتی, کیونکہ اگر آپ دل سے چاہتے ہیں کہ آپ اسے معاف کر دیں. لیکن فیس بک کے اوپر اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی ایسی بات کر دی ہے جو اس کے لیے ہرٹ فل ہے تو وہ ریکارڈ میں رہے گی, اور وہ آج سے 10 سال بعد, 15 سال بعد, 20 سال بعد بھی آپ کو یاد کروا سکتا ہے کہ آپ نے اس سرٹن موقع پہ یہ بات کی تھی, اور دیکھو یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, مجھے تو بھول گئی تھی لیکن میں ابھی 10 سال پرانا ریکارڈ دیکھ رہا تھا تو I just came across this and you did this to me on that occasion, ٹھیک ہے. And maybe because reading that again those feelings might come which were gone 10 years ago, ٹھیک ہے. اب اسی طرح میں چھوٹی سی ایک اور مثال دیتا ہوں اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آئی. اگر آپ نے کسی کو برتھ ڈے وش نہیں کیا, ٹھیک ہے, اس سال نہیں وش کیا 2013 میں, تو آج سے 5 سال بعد 2018 میں بھی اگر وہ بندہ چاہے گا تو فیس بک کے اوپر جا کے 2013 کے پروفائل میں دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ you did not wish me in 2013. You did wish me in 2014 and in 15 and in 16 because that has become part of the record, but you did not do that in 2013. And I minded it and it did not feel good to me. So I still mind it. Why didn't you wish me? I mean, لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے, اور this is a very trivial issue and it should not be taken so much seriously, but still because it has become a part of a record, so forgive and forget کی جو پالیسی تھی وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتی سوشل میڈیا کے کانٹیکس میں. what was online can be found always, ٹھیک ہے. یہ تھیوری اگر آپ ان ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بلانچیٹ اینڈ جانسن کی اسٹڈی ہے 2002 کی, ان کا پیپر ہے جو کہ میں نے اینڈ میں اس کے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں, تو اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو آپ یہ والا forgive and forget کا انہوں نے اس کو ڈیٹیل میں مینشن کیا. اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ obligation to protect the future privacy interests of children and teens. ایک اس کے اندر انہوں نے خیر یہ بتایا ہے کہ forgive and forget کو کیسے چینج کر دیا گیا ہے. پھر اسی طرح کا ایک ریلیٹڈ پیپر ہے وہ بلو انویسٹر کا ہے 2011 کا, اس میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ فیوچر پرائیویسی انٹرسٹ جو چلڈرن اور ٹین سے ریلیٹڈ ہے ان کے بارے میں ہمیں اسپیسیفکلی کنسنٹریشن کرنی پڑیں گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ چلڈرن اور ٹین جو ہوتے ہیں وہ اممیچور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لائف کے اس حصے میں ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی بات کرنی ہے, اور انہیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ایوری تھنگ وٹ ایور دے آر سیئنگ or sharing or posting on internet, that is becoming part of a record and it will remain forever there. And maybe in the future when they are in some kind of position, or when they are applying for some kind of a job, or if for example they are running presidential election for example, if they had done some kind of mistake during their teenage and they put that mistake on website or on a social media,
then it has become a part of a record, and anybody can take that and show that on the media and can defame that or can hurt them badly professionally or socially. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر کچھ ایسی پکچرز ہیں, ٹھیک ہے, وہ ٹین ایجر شو کر دیتے ہیں, شیئر کر دیتے ہیں میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا پہ, یا چلڈرن اگر پوسٹ کر دیتے ہیں, تو بعد میں جب وہ پروفیشنل لائف میں جائیں گے تو وہ ایز اے سم کائنڈ آف ججمنٹ آن دیئر پرسنالٹی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اٹ کوڈ بی پریزنٹڈ آن سم کائنڈ آف اے میڈیم as a proof that they had done that in the past. So اس پیپر کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ کوئی اس طرح کے رولز ہمیں ضرور بنانے پڑیں گے جس کے اندر ہم کم از کم چلڈرن اور ٹینز کی تو پرائیویسی کی پروٹیکشن کر سکیں, اور ڈیٹا ساتھ ساتھ میں ڈیلیٹ ہوتا رہنا چاہیے. کیونکہ if a person who is 60 or who is more than 60, he is mature enough and he knows what he should put on the media, and he knows that what kind of talk he should have on the media, because he knows that it is becoming part of a record and it can be brought up by anybody in the future. But a person who is still in immature age and who is still a teenager, they don't have that kind of thought about the consequences of their posts on the media. So there should be some kind of protection policy. اس کی ایک مثال, اس کی ایک ایگزامپل بنتی ہے جو کہ اسٹریس اینڈ افیکٹ کے طور پر بھی پیش کی جاتی ہے. اسٹریس اینڈ ایک ایکٹریس ہے امریکن, اینڈ اس کی 2003 کے اندر اس کے کچھ پکچرز لی گئی تھی اس کے بنگلو کی, اینڈ دین دے ور پوسٹڈ آن دا انٹرنیٹ, اور وہ پکچرز نارمل لائف کی تھیں, اس کی فیملی کی پکچرز تھیں اور اس کی تھی اس کے بنگلوں کی, اینڈ دین دے ور پوسٹڈ آن دا انٹرنیٹ. اینڈ دین واٹ ہیپن دیٹ اسٹریسن نے جس ویب سائٹ نے اس کو پوسٹ کیا تھا اس کے اوپر سو کر دیا تھا, اور اس کے اوپر ایک مقدمہ کیا تھا کہ میری پرائیویٹ لائف کو وائلیٹ کیا گیا ہے, میری پرائیویٹ لائف پروٹیکشن کو, اور میری پرسنل چیزوں کو شیئر کیا گیا ہے. تو انہوں نے کچھ سو کیا تھا کہ مجھے اس کا ہرجانہ دیا جائے اس کمپنی کی طرف سے. اور بعد میں یہ کیس کافی عرصہ چلتا رہا, اور پھر بعد میں یہ کیس واپس بھی لے لیا گیا. 2005 کے اندر ایک آرٹیکل چھپا تھا جس کے اندر اسے اسٹریس اینڈ افیکٹ کے نام سے پیش کیا گیا تھا, اور اس میں بتایا گیا تھا کہ اسٹریسن نے یہ خود اپنی پکچرز ان میڈیا کو بھیجی تھی, اور چونکہ اس ٹائم پہ اسٹریسن کو ٹی وی شوز نہیں مل رہے تھے یا موویز نہیں مل رہی تھی, اس کو کام کم مل رہا تھا, تو she wanted to be in the limelight, she wanted to be in the news, so she did that deliberately, and this was some kind of a conspiracy to give herself some popularity. پھر اس پاپولیرٹی کو اسے فائدہ بھی ہوا اور اس کو کام ملنا شروع ہو گیا, اور اس کو پھر انہوں نے اسٹریس اینڈ افیکٹ کا نام دیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس فینومینا کو یوز کرتے ہیں ٹو گین سم کائنڈ آف پاپولیرٹی. اب اس کے اندر ہمیں دیکھیں کہ اس میں پرائیویسی ایشو ہے, لیکن اس کے اندر ایک ٹوٹلی نیو اینگل آیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ خود سے مٹیریل پوسٹ کرتے ہیں. ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی, وہ خود سے ڈیٹا شیئر کرتے ہیں. تو دا ڈیٹا وچ دے آر شیئرنگ دیم سیلوز, ڈز اٹ کم انڈر کائنڈ آف پرائیویسی پروٹیکشن, اور شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے پبلک ڈیٹا؟ تو اس کے اندر یہ ایشوز بھی دیکھنے پڑیں گے. concept of privacy changing. So obviously privacy is changing. ٹھیک ہے, اس کا اب کیا چیز پرائیویسی میں شامل ہے اور کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو چیز آپ خود سے شیئر کریں گے اسے ہم کتنا پرائیویٹ کنسیڈر کریں اور اس کی کتنی پروٹیکشن ہونی چاہیے. ایوری ون میکس مسٹیکس, نو ون از ایکسپیکٹڈ ٹو بی پرفیکٹ. اب ہر بندہ غلطی کرتا ہے, لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پہ غلطی کریں گے دیٹ کوڈ بی a grave mistake by you, and that could affect your personal or professional life. کیونکہ انٹرنیٹ پہ غلطی جو ہے that will become part of a record and it will always remain there, since what one has done is always available. ٹھیک ہے, اور expectations of online privacy can be expect to not be known. اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آن لائن تو ہوں لیکن کسی کو ہمارا پتہ نہ چلے, یا اگر ہم آن لائن باتیں شیئر تو کریں لیکن وہ انونیمس رہیں؟ اس کی مثال میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں بھی دی تھی اور میں کچھ اور ایگزامپلس بھی دوں گا
کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آن لائن تو ہیں لیکن آپ صرف اتنے ویزیبل ہیں جتنا آپ چاہتے ہیں اور باقی لوگوں کو آپ ویزیبل نہیں ہیں. تو اس کی پریویس ایگزامپل یہ تھی کہ اگر آپ فار ایگزامپل میں نے مثال یہ دی تھی کہ اگر آپ کا ایک فرینڈ ہے اے اور پھر آپ کے 3 اور فرینڈ ہیں بی سی اینڈ ڈی. اب اے جو ہے وہ بی سی اینڈ ڈی کا فرینڈ نہیں ہے, وہ صرف آپ کا فرینڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے یہ چاروں فرینڈ ہیں اے بی سی ڈی, لیکن اے آپ کا فرینڈ ہے, اے بی سی ڈی کا فرینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اے اگر کسی چیز کو شیئر کرتا ہے, کسی فوٹو کو شیئر کرتا ہے یا کسی پوسٹ کو شیئر کرتا ہے, تو اے یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بات صرف آپ تک پہنچے گی کیونکہ آپ اس کے فرینڈ ہیں اور اس نے جو چیز شیئر کی ہے وہ صرف اس کے دوست ہی دیکھ سکیں گے. تو اب وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا دوستوں کے علاوہ, تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ صرف آپ دیکھ سکیں گے, بی سی ڈی نہیں دیکھ سکیں گے. لیکن اب اگر آپ نے اس پوسٹ کو ری شیئر کر دیا یا اگر آپ نے اس پوسٹ پہ لائک کیا یا اس کو کمنٹ کیا تو کیا ہوگا, چونکہ بی سی ڈی آپ کے دوست ہیں تو بی سی ڈی بھی دیکھ سکیں گے کیونکہ کمنٹڈ اور لائکڈ جو پوسٹ ہوتی ہے وہ آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر ہوتی ہے. اب دیکھیں اے کو پتہ بھی نہیں چلا اور آپ کے دوست جو بی سی ڈی ہے انہوں نے بھی اے کی پوسٹ کو دیکھ لیا. ٹھیک ہے, تو اب اے یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ صرف ویزیبل ہے لمیٹڈ لوگوں کو, لیکن اصل میں آپ لمیٹڈ لوگوں کو ویزیبل نہیں ہوتے. اینڈ یو کین نیور ریمینز ان نون فار ایور آن انٹرنیٹ. ٹھیک ہے, تو دیٹ تھنگ کین بیکم پبلک ایٹ اینی ٹائم اور اینی باڈی ان یور سرکل کین میک اٹ پبلک. تو رائٹنگ ٹو آر سی, ادر چیٹ, بلٹن بورڈ اور بلاگ, نیوز پیپر, کمنٹ سیکشن ایکسپیکٹڈ ٹو بی انونیمس. اگر آپ اپنا آئی ڈی انونیمس بھی رکھ دیں تو کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو آپ چیٹنگ پہ لکھ رہے ہیں یا بلاگنگ پہ لکھ رہے ہیں یا کسی فورم پہ لکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا کی کسی ویب سائٹ پہ لکھ رہے ہیں تو کیا وہ ہمیشہ انونیمس رہے گا اور کیا وہ آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہوگا؟ تو اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے انٹرنیٹ کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ انونیمس بھی رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ایک آئی پی ایڈریس ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ سے کنیکٹڈ ہے. اینڈ اف سم آرگنائزیشن وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ ہو ہیز گیون دیز کمنٹس اور ہو ہیز سیڈ دس تھنگ ان دس چیٹ, دے کین ایزیلی فائنڈ اٹ آؤٹ. فار ایگزامپل آپ نے کسی چیٹ پہ یا کسی بلاگ پہ, ٹھیک ہے, کوئی سیکیورٹی ریلیٹڈ کوئی بات کر دی ہے, ٹھیک ہے, یا مے بی کوئی ایک ٹیررسٹ ہے اور اس نے کسی بلاگ پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے متعلق بات کر دی ہے, تو وہ اپنے آپ کو انونیمس سمجھ رہا ہے کیونکہ اس نے اپنا کوئی آئی ڈی نہیں دیا, کوئی یوزر نیم نہیں دیا, ٹھیک ہے, اور کوئی پرسنل انفارمیشن نہیں دی. تو اف دیٹ ٹیررسٹ از تھنکنگ دیٹ ہی از انونیمس اینڈ از ناٹ گوئنگ ٹو بی کاٹ, then he is on mistake because his IP is visible to that organization whose blog is that, or is even for example at some point اگر وہ اپنا anonymous سے نام چینج کرتا ہے تو یہ جو اس کا پچھلا پروفائل تھا وہ تو ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے. اس نے جو ایز اے انونیمس جو باتیں کی تھی وہ تو ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں. اب وہ اپنا نام چینج کر کے کوئی اور باتیں بھی کرتا ہے تو پریویس باتیں اس کے ریکارڈ میں شامل ہیں. تو still I mean you can never say that you can become unknown on internet and you can say anything and it will never come under scrutiny or will never become a part of the data on record. So is a nick with no identifying information some sort of guarantee for anonymity جس طرح میں نے آپ کو بتایا؟ تو no. A lot of information available in many cases. Searches to identify etc. اب ایسا بھی ہے کہ آپ نے کوئی چیز پوسٹ کی کسی ایک بلاگ پہ یا کسی ایک فورم پہ, ٹھیک ہے, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی وہ بات صرف اسی فورم کے اندر رہے گی اور جو لوگ اس فورم کو یوز کر رہے ہیں یا اس میڈیا کو یوز کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ نے یوٹیوب پہ بات کی ہے, فیس بک پہ کی ہے, ٹھیک ہے, یا کسی ڈسکشن فورم پہ کی ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف اسی فورم کے لوگ یا اسی ویب سائٹ کے لوگ ہی آپ کی بات کو دیکھ سکتے ہیں. تو آپ اس میں بھی غلط ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیسے, اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ اگر کوئی ایک بات شیئر کریں فیس بک کے اوپر تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ہر پوسٹ جو ہے وہ لنک ہو رہی ہے گوگل کے اندر. آپ اس کو ایز اے ٹرائی بھی کر سکتے ہیں, ایٹ ہوم بھی ٹرائی کر سکتے ہیں کہ یو پوسٹ سم تھنگ,
For example, you say something on your wall on Facebook and then try to find the exact wording in Google. So Google will take you back to the Facebook page. And this is very strange. It should never happen, but it is a part of Google. Similarly, if you post something on some kind of a discussion forum और आप अपनी वर्डिंग को एग्जैक्ट उठा के गूगल में सर्च करें तो गूगल के सर्च के अंदर वो रिजल्ट आ जाएगा जो आपने उस, बल्कि लिंक आ जाएगा उस फोरम का जिस पे आपने वो बात की थी, या उसका लिंक आ जाएगा अगर फेसबुक पे आपने बात की थी. तो आई मीन it is becoming the part of search and it is becoming part of a record. So you can never say that whatever I'm saying that will remain on that specific website. So internet discussions not similar to physical discussion. Anyone can log them and find the information later. तो इनके ऊपर आपकी जो भी कम्युनिकेशन होती है आप उसको ऐसे ना समझें जैसे सोशल लाइफ में आपकी कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि अगर वो कंपनी जिसका फोरम है या वो कंपनी जिसका वो सोशल मीडिया वेबसाइट है, अगर वो चाहे तो वो इजीली आपकी बातों की लॉगिंग कर सकते हैं, और ये लॉगिंग करते हैं. दे कीप रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग वट एवर यू आर सेइंग, एंड इवन इफ यू डिलीट इट, इट कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम देयर डेटाबेस. सो इट विल ऑलवेज रिमेन पार्ट ऑफ the database of that organization. So people generally think that they have more privacy than they actually do. तो आप जितनी प्राइवेसी समझते हैं तो उससे कम ही होती है प्राइवेसी ऑनलाइन मीडियम के ऊपर और इंटरनेट की वेबसाइट्स के ऊपर. ऑनलाइन मॉनिटरिंग स्पाईवेयर वन जनरली डज नॉट नो व्हेन वन इज लॉग्ड और मॉनिटर्ड. अब मैंने स्पाईवेयर की आपको पहले भी बात की थी कि स्पाईवेयर इस तरह के छोटे छोटे वेबसाइट छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि अगर एक दफ़ा आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएं तो वो आपकी तमाम एक्टिविटी को लॉगिंग करते रहते हैं और आपकी तमाम एक्टिविटी को मॉनिटर करते रहते हैं. कैसे वो उनको ये भी पता चलता रहता है कि आप किस किस वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, ठीक है, और आप किस लिंक्स को क्लिक कर रहे हैं, या आप कौन सा यूजर नेम एंटर कर रहे हैं, कौन सा पासवर्ड एंटर कर रहे हैं. तो दे टेक रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग एंड एवरी मूवमेंट ऑफ यू व्हेन यू आर यूजिंग इंटरनेट. सो स्पाईवेयर्स इस तरह के वायरसेस बन गए हैं और ये कॉमन है. व्हेनेवर यू यूज अनऑथेंटिकेटेड वेबसाइट दे ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्पाईवेयर्स on your computer, and those spyware automatically run on your computer, and then they start monitoring whatever you are doing. So your activities could be logged somewhere even when you are unknown to that. In open blogs there can be no expectation of privacy even if written with a nick. ठीक है, ये एक पेपर है 2009 का. अगर आप इस पेपर को पढ़ें तो इसके अंदर पूरी डिटेल दी गई है कि जो ब्लॉग्स होते हैं और नॉर्मली ब्लॉग्स ओपन होते हैं उनके ऊपर तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि आपकी प्राइवेसी होती है. एक तो वो ब्लॉग का हिस्सा बन रही है, ठीक है, वो ब्लॉग के जो लोग हैं वो ना सिर्फ वो उसको पढ़ रहे हैं बल्कि वो सर्च इंजन्स का भी हिस्सा बन रही है और वो बाकायदा लिंक्ड हो रही है दूसरी वेबसाइट्स के साथ भी, और उसको इजीली ना सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन जो ब्लॉग को रन कर रही है वो देख सकती है बल्कि वो यूज़र जो ब्लॉग के साथ कनेक्टेड है या फिर जो वो यूज़र जो उसको सर्च के थ्रू फाइंड आउट करेंगे वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं. तो ब्लॉग जो हैं तो वो तो बिल्कुल ही ओपन है और आप यू नेवर शुड थिंक दैट एक एनोनिमस सा ब्लॉग है, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर ब्लॉग है कुकिंग के ऊपर, ठीक है, कुकिंग के ऊपर ब्लॉग में अगर आप कोई बात लिख देते हैं तो आप ये समझते हैं कि इसके ऊपर कितने लोग आते होंगे कुकिंग के ब्लॉग पे, और जितने आते होंगे बस सिर्फ वो ही मेरे ब्लॉग को देख सकते हैं, ठीक है, और मेरी पोस्ट को पढ़ सकते हैं. तो ये आपकी गलत फहमी है क्योंकि ब्लॉग के ऊपर जो कुछ रखा जा रहा है, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉग्स बनाने की जो सबसे मशहूर वेबसाइट है blogger2.com, अगर आप उसके ऊपर जाएं तो वो जो है वो टोटली रैंक्ड है गूगल के अंदर और अदर सर्च इंजन्स के अंदर. So whenever you will put anything on that blog which has been developed using Blogger2 technology, that will automatically be ranked in search engines. So if anybody is looking for something and if the query matches with the contents of your blog, that will appear in their search results. So you should always be careful whatever you post on blog, and you should never think that data is being kept under privacy.
Okay, privacy in SOMS in social media. SOMS is basically short for social media. تو میں جہاں بھی SOMS کا لفظ یوز کروں گا آپ اس کو سمجھئے گا سوشل میڈیا کی جو ویب سائٹس ہیں ان کو کیا مخاطب کیا جا رہا ہے. Public and private blur. In SOMS it is difficult to control the audience of one's post. ٹھیک ہے, یہ 2011 کے پیپر میں فیس بک کے اوپر اسٹڈی کی گئی اور اس کی میں نے ایگزامپلز آپ کو پہلے دی ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ جو پوسٹ شیئر کر رہے ہیں, ایون اگر آپ نے پوسٹ کے اوپر پرائیویسی سیٹنگ کی ہوئی ہے اور آپ کچھ پوسٹ کو ایوری ون شیئر کرتے ہیں اور کچھ کو پبلک شیئر کرتے ہیں, ایون دین میں نے آپ کو جب فیس بک ایکسپلین کر رہا تھا فیس بک, اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ وال کے اوپر آپ جو بھی پوسٹ کریں دیر از این آپشن دیٹ ہو یو وانٹ ٹو شیئر اٹ وتھ. So if you are sharing it with everyone, it will be visible to everybody. And if you are sharing it with only some friends, then it will only be visible to them. Even then, even if you are having these kind of privacy setting on your post, it is visible to more people than you are thinking. So you should always be careful what you are putting on the media. Most people just do not bother, but the added illusion of anonymity promotes writing things one would not divulge of one's private life, say in blogs or similar. اب بہت ساری ایسی چیزیں آپ شیئر کر دیتے ہیں جو کہ آپ کی پرائیویٹ لائف میں سے ہوتی ہیں اور پرسنل ہوتی ہیں, اینڈ یو آر تھنکنگ دیٹ these things are being shared only with the limited scope of people and with the limited number of people, but actually a lot of people can watch them, and even those people can watch who you are not expecting. So always be careful what you write on these blogs or in social media. Also some groups such as children and elderly for different reasons have undue trust to hand over their private information to outsiders. اب یہ ایک اور پیپر ہے چائی کا 2008 کا, اور اس کے اندر یہ اسٹڈی کی گئی ہے اور سروے کے اندر یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ اسپیشلی چلڈرنز, ٹین-ایجرز اور جو 65 پلس کے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹرسٹ زیادہ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اور اس کے اندر کبھی کبھی وہ اپنی ایسی پرائیویٹ چیز شیئر کر جاتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ انہیں نہیں رکھنی چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ کوئی پاسورڈ شیئر کرنا چاہتے ہیں کسی ویب سائٹ کا, یا ایون اپنے اکاؤنٹ کا پاسورڈ آپ اپنی فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, آپ کے بھائی نے پوچھا ہے کہ مجھے وہ اپنا اکاؤنٹ نمبر بتاؤ, تو آپ نے اپنی پوسٹ پہ یا اپنے بھائی کے ساتھ شیئرنگ پہ آپ نے وہ ڈیٹا رکھ دیا. تو اگر تو ٹین ایجرز لوگ یہ زیادہ کرتے ہیں اور ایلڈرلی زیادہ کرتے ہیں 65 پلس کے, کہ وہ اس طرح کی چیزیں اوپنلی پبلک میں شیئر کر دیتے ہیں. کر تو اپنے بھائی کے ساتھ یا کسی جاننے والے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ایکچولی دیٹ از ویزیبل ٹو ایوری باڈی. ٹھیک ہے, تو اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ چیز جو پرائیویٹ ہے, اور اگر وہ اکاؤنٹ کی انفارمیشن ہے یا کوئی انتہائی سینسیٹیو انفارمیشن ہے, تو اگر اب بائی مسٹیک اور ایون آپ کو نہیں پتا کہ اس کی ویزیبلٹی کتنی ہے اور آپ نے شیئر کر دی, کیونکہ ہر بندہ تو کمپیوٹر لٹریٹ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل آپ کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں, آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو آپ کو بہتر آئیڈیا ہے کہ ہاؤ ٹو یوز دیز کائنڈ آف ویب سائٹس. بٹ اف اے پرسن ہو از ناٹ related with information technology or who doesn't have prior knowledge of this field, it becomes very hard for them to understand that how these posts are shared, and how these settings are implemented, and how you can select privacy setting, how you can change your account, and how you share with somebody in private messages. ٹھیک ہے, اور اسپیشلی چلڈرن کے پاس تو یہ نالج اتنا ہی کم ہوتا ہے. 65 پلس آف کورس ان ویب سائٹس پہ زیادہ نہیں آتے, تو انہیں ان ویب سائٹس کے یوز کرنے کا اتنا آئیڈیا بھی نہیں ہوتا, تو ان کے لیے یہ مسٹیک زیادہ سسپٹیبل ہوتی ہے. پکچرز ان سومز. اب اس کا بڑا پرابلم ہے کہ سوشل میڈیا میں جو پکچرز شیئر کی جاتی ہیں, ڈز اینی ون ایور آسک ویدر دا پکچرز دے ٹیک کین بی پبلشڈ؟ موسٹ آفن ناٹ. اب یہ ایک بات کی گئی تھی پیرش کے 2010 کے پیپر میں اور کاموزو کے 2011 کے پیپر میں, کہ جب آپ کسی کی پکچر لے رہے ہیں کسی اور دوست کی, تو کیا آپ نے ان کو بتایا کہ یہ پکچر فیس بک کے اوپر جائے گی؟ آپ اکثر شیئر کر دیتے ہیں اپنے دوستوں کی پکچر, ٹھیک ہے, یا جو فیس بک کے یوزرز ہیں, یا آپ اپنی پکچر شیئر کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں آپ نے کسی اور کی پکچر بھی شیئر کر دی ہے,
اور کسی اور کی چھوڑیں, جو فار ایگزامپل اگر بیک گراؤنڈ میں کوئی ایک بندہ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اگر پبلک پلیس پہ فوٹو لے رہے ہیں and somebody appears in the background, if you have taken that picture and you put it on Facebook, for example آپ کسی ٹورسٹ پلیس پہ گئے ہوئے ہیں, مری گئے ہوئے ہیں, آپ نے مری میں فوٹو لیا اور بیک گراؤنڈ میں ایک بندہ اپیئر ہوا مری میں, اور آپ نے اس فوٹو کو فیس بک پہ شیئر کر دیا, اور اگر اس بندے نے اپنے آفس میں بتایا ہوا ہے کہ مجھے آج کوئی ضروری کام ہے اور میں چھٹی پہ ہوں گا, اور وہ بندہ مری میں نظر آ رہا ہے, اور اس آفس کا جو باس ہے وہ آپ کا دوست ہے, جب وہ آپ کی پکچرز کو فیس بک پہ دیکھ رہا ہوگا تو وہ بیک گراؤنڈ میں دیکھے گا کہ یہ میرا امپلائی یہاں کیا کر رہا ہے, اور اس نے تو مجھے چھٹی کی درخواست دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں پرسنل ریزنز کی وجہ سے یا النس کی وجہ سے, سکنس کی وجہ سے آج نہیں آیا. تو اصل میں یہ صاحب جو ہے وہ مری میں گھوم پھر رہے ہیں. تو دس کوڈ بی, آئی مین دس کوڈ افیکٹ دیٹ پرسنز لائف ہیویلی, اور دیٹ پرسن مائٹ لوز ہز جاب. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں. تو اس لیے جب آپ نے کسی کی پکچر لی یا آپ کسی کی پکچر شیئر کر رہے ہیں, ہیو یو ٹیکن دیئر پرمیشن. اس کے اندر اس طرح کی کیس سٹڈیز ان 2 پیپرز کے اندر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کی گئی ہیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ پیپر ہے اگر آپ پڑھیں اس حوالے سے. ٹپیکلی دس از ناٹ اے پرابلم, بٹ واٹ اباؤٹ سے دا عرب اسپرنگ. ایک تو مثال ہے میں نے آپ کو یہ دی ہے, ایک اور مثال عرب اسپرنگ کی ہے. عرب اسپرنگ وہ ریولوشن تھی جو عرب کنٹریز کے اندر, اگر آپ کو یاد ہو آج سے سال اور 2 سال پہلے شروع ہوئی تھی, ایجپٹ سے شروع ہوئی تھی, اور پھر یہ باقی کنٹریز کے اندر بھی پھیل گئی, عرب کنٹریز کے اندر. تو اس کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہو, سب سے پہلے تو وہ جو ریولوشن تھی وہ سٹارٹ ہی فیس بک سے ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک آدمی کا مسئلہ تھا تو اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا ایجپٹ کے اندر, تو اس سے پوری ریولوشن سٹارٹ ہو گئی. تو ایک تو فیس بک ہی اس کا سورس بنی اس ریولوشن کا, which is again another topic of discussion, that how the things which are shared on the social media can change the life of entire nation or the history of entire nation. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے ڈسکشن کا کہ جو بھی آپ لکھیں گے یا جو بھی آپ پوسٹ شیئر کریں گے یا جس پہ آپ کمنٹ کریں گے وہ ایک ہسٹری کا حصہ بن سکتی ہے, اور وہ ایک پوری نیشن کی لائف کو چینج کر سکتی ہے. اور اس کے اندر یہاں پر جو ہم اسپیسیفک پرابلم کی مثال لیں گے وہ ہم اس پکچر کی بات کر رہے ہیں. تو پکچر میں یہ ہوا کہ عرب اسپرنگ میں بہت سارے ایسے فوٹو آئے جو کہ لوگوں نے اپنی کیپیسٹی میں کھینچے, اپنے گھر کے اندر سے کھینچے یا روڈ کے اوپر کھینچے, اور ریبیلین لوگوں کے کھینچے یا فوجیوں کے کھینچے, اور پھر وہ انہوں نے فیس بک پہ شیئر کر دیے. اور اس کی وجہ سے شیئر جب آپ نے فیس بک پہ شیئر کیے ہیں تو فار ایگزامپل اگر ایک عام سویلین جو کہ پروٹیسٹ کرتا پھر رہا ہے سڑک پہ, آپ نے اس کا فوٹو شیئر کیا, تو گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں وہ بیٹھ کے فیس بک کو اگر مانیٹر کر رہی ہیں تو انہوں نے وہ فوٹو دیکھے اور انہوں نے اس بندے کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس پہ گھر پہ جا کے اس کو اریسٹ کر لیا یا اس کو مار دیا ان سیویئر کیسز. تو دیکھیں عرب اسپرنگ میں اس طرح کے بہت سارے کیسز ہوئے جو کہ فیس بک کی فوٹو سے آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ریبیلینز کی اور ریبیلیس گروپس کی. تو how many have actually been killed due to having been identified from pictures? On Iranian election of 2009 and the following riots, see Parish 2010. اب پیرش کا پیپر ہے اور اسائی کا پیپر ہے 2011 کا تونیزیا اور ایجپٹ پر, اور پیرش کا پیپر ہے ایرانین الیکشن پر. اب ایرانین الیکشن کے بعد وہاں پر میوٹنی ہوئی تھی اور اس کے بعد بڑے پروٹیسٹ ہوئے تھے اور اس کے اندر ریگنگ کے الزامات لگائے گئے تھے, اور اس کے پروٹیسٹ کے اندر جتنے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا پھر ان کی پروسیکیوشنز ہوئیں, ان کو پکڑا گیا اور کچھ کو مار بھی دیا گیا only by identifying through social media. So this is very important to understand that what are the consequences of the pictures or the post which you are sharing on this social media. So privacy is becoming as more important, but privacy is also taking different angles and it is taking different kind of shapes. Now we will have to understand privacy from different perspective when we are talking about social media especially.
Now children and young people, they are more prone to these kind of privacy issues, and they are more susceptible to being victimized on social media. For example, children's privacy में हम बात करें तो the funny pictures presents parents put on some may come to light. We know how cruel children can be, and adults do not always think what they put on social media. اب اس کے اندر وہ کچھ ایسی پکچرز ہوتی ہیں آپ سمجھتے ہیں یا پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ وہ فنی ہے اور وہ اپنے بچوں کی وہ والی پکچرز پوسٹ کر دیتے، ٹھیک ہے. اور وہ جب پکچرز پوسٹ کی جاتی ہے تو اب وہی بچہ جب پروفیشنل لائف میں جائے گا اور جب وہ کالج لائف میں جائے گا، مے بی وہ والی پکچرز وہ شیئر نہ کرنا چاہے اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے پروفیشنل کولیگز کے ساتھ، تو it can become hazardous for him or her, or it can pose some kind of problem for them in their future life. So a parent should also be careful what they put of their children on internet. Similarly ایک احمد کا پیپر ہے 2011 کا جس کے اندر انہوں نے وی لاگنگ کی بات کی. وی لاگنگ ہے ویڈیو لاگنگ. اب ویڈیو لاگنگ کے اندر پوٹینشیل پرائیویسی ہارم بہت ہے چلڈرن کا. کیسے؟ اس کی میں ایگزامپل دوں گا کہ اگر آپ ایک وی لاگر ہے، اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ یوٹیوب کے اوپر اس کو سرچ کرنے کی کوشش کریں، اس کا نام ہے شیکال، SHAYCARL، شیکال. شیکالز کی بہت ساری ویڈیوز ہیں وی لاگنگ کی یوٹیوب کے اوپر، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ پچھلے 3-4 سال سے مسلسل اپنے روز کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی جو اس کے گھر کی ہوتی ہے اس کی وہ ویڈیو بناتا ہے اور اس کو یوٹیوب پہ شیئر کرتا ہے. اس کے بہت سارے سبسکرائبرز ہیں، اس کی فیملی میں اس کی بیوی ہے، اس کے 3 بچے ہیں، اور ان کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی جتنی بھی ہے، اسکول جانے تک، واپس آنے تک، پلے گراؤنڈ جانے تک، یا کسی ہوٹل میں کھانا کھانے تک، یا گھر کے اندر جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے وہ اس کی ویڈیو بنا کر اور اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کرتا ہے. اب اس سے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بیسیکلی تو اس نے سٹارٹ کیا تھا ایز فار فن. اس نے اپنے یہ ویڈیو کو شیئر کرتا تھا اور لوگ اس کے اوپر کمنٹ کرتے تھے اور ان کو خوشی ہوتی تھی، لوگ ان کے گھر کی، کیونکہ ان کی ایک ہیپی فیملی ہے، لوگ ان کی تعریف کیا کرتے تھے یا لوگ ان سے انٹریکٹ کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ آپ کا فلاں بچہ کیسا ہے، کل اس نے یہ کام کیا تو آج وہ کیسا ہے، کل وہ بیمار تھا آج اس کی طبیعت کیسے ہے، کل اس کو اسکول میں اس کو پنشمنٹ ملی تھی تو آج کیا اس نے اپنا ہوم ورک کر لیا. مطلب دس کائنڈ آف اسٹف used to be a fun for them. But then they started increasing their viewing population and they started increasing their subscribers. تو ان کے سبسکرائبرز اتنے ہو گئے کہ پھر ان کو یوٹیوب نے اپنا پارٹنر بنا لیا. میں نے آپ کو بیکمنگ اے پارٹنر ود یوٹیوب کی بھی ایکسپلین کیا تھا پچھلے لیکچرز کے اندر کہ آپ کے اگر سبسکرائبرز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اسپیشلی اگر 5000 سے کراس کر جائیں، تو آپ یوٹیوب کی پارٹنرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ دین دے ول ویو دیٹ ہاؤ مینی پیپل آر واچنگ یور ویڈیوز، ہاؤ مینی دے آر کمنٹنگ آن یور ویڈیوز. تو وہ آپ کے ویوز جو ہوں گے ویڈیوز کے ایکومولیٹ کریں گے. اگر وہ واقعی سبسٹینشیل ہیں تو they will make a partnership with you, they will put ads on your videos and then they will give you some share in the profit. تو اگر آپ کے 5000 یا 10000 سے زیادہ سبسکرائبر ہیں تو بڑی ایک آپ کو ہینڈ فل پیسے ملتے ہیں، اور بلکہ کافی ہینڈسم اماؤنٹ ملتی ہے. تو اب یہ شیکال ہے، اس کے سبسکرائبر جو ہیں وہ اب ملینز تک پہنچنے والے ہیں، 1 ملین تک، اور آئی تھنک اب تک تو شاید 1 ملین بھی کراس کر، یا 10 لاکھ سے زیادہ اس کے سبسکرائبرز ہیں. تو آپ کے اگر صرف 50,000 بھی سبسکرائبرز ہیں تو یو کین ایزیلی ارن few $1,000 per month easily if you have 50,000. تو you can imagine on 1 million how much would they be getting. ٹھیک ہے، شیکال اور اس کی فیملی. تو لیکن اب وہ اس کو ایز اے سورس آف انکم تو انہوں نے بنا لیا، اور اب بیکاز دے ہیو گاٹ سو مینی سبسکرائبرز اینڈ بیکاز دے آر گیٹنگ سو مچ منی فرام یوٹیوب، سو ناؤ دے ہیو ٹو کیپ وی لاگنگ فار ایور اینڈ دے ہیو ٹو ریکارڈ ایوری ڈے. ٹھیک ہے نا، اب جب سورس آف انکم ہے تو اب یہ ایک طرح کی ان کی جاب بھی بن گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کو پیسے بھی آ رہے ہیں وہاں سے.
لیکن اس کے اندر ایشوز کیا ہے؟ ایشوز اس کے اندر یہ ہے کہ اب اس کے جو چھوٹے بچے ہیں، جس طرح میں نے پہلے مثال دی، اگر وہ اسکول کا کام نہیں کرتے، ان کو اسکول میں پنشمنٹ ہوتی ہے، تو اب وہ چونکہ گھر کی لائف کی وہ ویڈیو بنا رہا ہے، تو وہ بچوں کو پوچھتا ہے ہاں جی آپ نے اسکول میں کیا کیا، تو اس نے بتایا کہ میں اسکول میں میتھمیٹکس میں کمزور ہوں، میری جو ٹیچر ہے وہ ہر ٹائم مجھے کہتی رہتی ہے کہ میتھمیٹکس میں آپ کمزور ہیں، آپ کے مارکس کم آتے ہیں، آپ کو اس کو امپروو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں، یہ اس کے وی لاگنگ کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر وی لاگنگ میں یہ انسیڈنٹ ہو تو دیکھیں اس کا کیا کانسیکوینس ہو سکتا ہے. اب فیوچر میں وہی بچہ اگر کسی میتھمیٹیکل ڈگری کے لیے اپلائی کرے گا یا کسی ایسی جاب کے لیے اپلائی کرے گا جس میں میتھمیٹکس امپورٹنٹ ہوگا، تو مے بی دا پرسن ہو از ٹیکنگ دس چائلڈز انٹرویو، تو وہ اگر وہ پرسن سبسکرائبر ہے شیئر کال کا، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے آپ تو پورے بچپن میں آپ میتھمیٹکس میں کمزور تھے، اسکول میں آپ کم مارکس لیتے تھے، تو آپ کو کیسے ہائر کریں. ٹھیک ہے، تو اب یہ اس کے لیے ایک پرابلم بن سکتا ہے فیوچر میں. اسی طرح اس کے علاوہ بھی چونکہ جب پرائیویٹ لائف کی آپ چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہیں. اب 1 ملین سبسکرائبرز ہیں، اس کا مطلب ہے 1 ملین لوگ ایٹ لیسٹ آپ کے ویڈیوز دیکھتے ہیں. تو وہ 1 ملین جو ہیں اور وہ بڑھتے جائیں گے ٹائم کے ساتھ ساتھ. تو یہی بچے جو آج بہت چھوٹے ہیں شیئر کال کے، یہ جب بڑے ہوں گے and when they will become professional or when they will go into society, so they can have these kind of potential privacy problems in the future. اور پھر pictures video breaching privacy can be uploaded easily enough and distributed widely. اب اسی طرح خان کا پیپر ہے 2008 کا، اور کچھ اور پیپرز بھی ہیں، وہ پکچرز اور ویڈیوز کا کہتے ہیں کہ یہ بہت آسانی سے شیئر ہو جاتے ہیں، یوٹیوب پہ شیئر ہو جاتے ہیں، وی لاگنگ کے تھرو ہو جاتے ہیں، فیس بک پہ شیئر ہو جاتے ہیں. تو اس کے پوٹینشیل ہارمز کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اسپیشلی چلڈرن کے کانٹیکسٹ میں ہمیں لازمی دیکھنا چاہیے کہ چلڈرن آر ان دیئر ٹینڈر ایج. ٹھیک ہے، اور چلڈرن کی جو باتیں آج شیئر کی جا رہی ہیں اور جو باتیں آج فنی لگ رہی ہیں، مے بی وہ ان کے لیے ہارمفل ہوں فیوچر کے اندر. اور جن کو آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ٹریویل باتیں ہیں، دیز ڈونٹ میٹر اینی تھنگ اینڈ دیز کائنڈ آف اسٹف ڈزنٹ میٹر اینی تھنگ. But when those people will go into the society, or when they will become professional, or when they will do something substantial in their life, these are some kind of evidences against them, or these can become an evidence for them. ٹھیک ہے، تو یہ they can cause a lot of problems. So if you want to study more about this kind of problems, you should consult Ahmed's 2011 paper and Khan's 2008 paper. Many younger users of social medias or SOMs are willing to trade a lot of their privacy for the perceived gains offered by SOMs. اب ینگ جنریشن میں اسپیشلی ٹین ایجرز کے اندر یہ بات کافی پائی جاتی ہے کہ وہ ان سوشل میڈیا پہ جان بوجھ کے بھی اپنا پرائیویٹ ڈیٹا شیئر کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے شیئر کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں کافی گین ملے گا یا ہمیں کافی کچھ حاصل کرنے کو ملے گا. اس کی ایک ایگزامپل میں یوں دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل ہمارے ٹین ایجرز ہوتے ہیں، وہ چیٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپوزٹ سیکس کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں، فیمیل میل کے ساتھ، میل فیمیل کے ساتھ. اب اس سلسلے میں اگر آپ ڈیٹنگ کرتے ہیں تو آپ ڈیٹنگ کے لیے آپ کچھ پرسنل انفارمیشن بھی جب آپ چیٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر شیئر کر دیتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کو ایک اچھا پارٹنر مل جائے گا یا آپ کا کوئی اچھی فرینڈشپ ہو جائے گی. تو اس کے صرف پرسیوڈ بینیفٹ جو آپ سمجھتے ہیں فیوچر میں ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کسی ایک بندے کو جو کہ کافی رچ ہے، اگر آپ کا کوئی آپ دیکھتے ہیں اس کو ویب سائٹ پر، اس کے ساتھ دوست بنتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ رچ بندہ ہے، میں اس کے ساتھ اگر کوئی ریلیشن شپس قائم کروں گا تو فیوچر میں مجھے کوئی مانیٹری بینیفٹ مل سکتے ہیں، یا اگر یہ کوئی بزنس مین ہے فیوچر میں میرا کوئی بزنس ٹرانزیکشن اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، مجھے کوئی بینیفٹ مل سکتے ہیں. تو کچھ پرسیوڈ گینز ہوتے ہیں، پرسیوڈ بینیفٹس ہیں جو کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ آپ کو مل سکتے ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ پرائیویٹ انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. تو کیا پتا آپ کو وہ جو فیوچر میں بینیفٹ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی نہ ملے، اور آپ اپنی پرائیویٹ ڈیٹا بھی ان کے ساتھ شیئر کر بیٹھے. تو ایسی صورت میں اٹ کین ہرٹ یو اے لاٹ، اینڈ اٹ کین فزیکلی اینڈ اٹ کین سوشلی ہارم یو.
تو دے سیم ٹو بی کوائٹ اویئر آف دا لاس آف پرائیویسی. اور ایسی صورت میں اب یہ والے جو ینگ یوزرز ہیں وہ یہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وی آر لوزنگ آور پرائیویسی, وی آر گیونگ دم پرسنل ڈیٹا, لیکن وہ آن پرپز یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. however the perceived benefits override their concern for privacy, especially in the case of heavy users. اب جہاں پر heavy users ویب سائٹس ہیں جس طرح فیس بک اور یوٹیوب ہے, تو اس طرح کے اوپر پھر آپ جب پرائیویٹ ڈیٹا جب شیئر کر دیتے ہیں کوئی گین حاصل کرنے کے لیے, کوئی پروفٹ حاصل کرنے کے لیے فیوچر کا, تو اس میں آپ کے ہارمڈ ہونے کے اور ہرٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اب ہم پراپرٹی پہ آتے ہیں, اممیٹیریل پراپرٹی کے اوپر. لا کو دیکھیں کہ وی نو واٹ دا لا اسٹیٹس اور ڈو وی. اب کیا ہم جانتے ہیں کہ کون کون سے لاز ہیں جو سوشل میڈیا پہ اپلیکیبل ہیں, یا جو کچھ ہم شیئر کر رہے ہیں, جو کچھ ہم کمنٹ کر رہے ہیں اس پہ اپلیکیبل ہیں, اور کیا لاز آپ کو بتائے جاتے ہیں جب آپ سوشل میڈیا کو جوائن کرتے ہیں, ممبر بنتے ہیں. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کہ آپ جب بھی اس طرح کی کوئی ویب سائٹ جوائن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی ہوتی ہیں, یا لیگل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی لکھی ہوتی ہیں, تو اس کے اندر یہ لاز سارے بتائے ہوتے ہیں. لیکن وہ اتنا لیندی ڈاکومنٹ اور ایگزاسٹیو ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ میجورٹی آف یوزرز ڈونٹ وانٹ ٹو ریڈ اٹ, دے جسٹ ایکسیپٹ اٹ, بٹ ایکچولی دا لاز آر دیئر. سو اٹ از آلویز بیٹر that you take some time out and you read all those laws, because you are going to become a member of that website for your entire life, and you will be doing a lot of activities in your coming life on that website. So if you just take some time out now, an hour or so, and if you go through those laws, that can help you for the rest of your life, and for the rest of usage which you will do throughout your entire life. تو آپ کا وہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے اس کی کافی ورتھ ہو سکتی ہے. یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ ریلیشن ٹو کمرشل کانٹینٹ. اب پراپرٹی کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی کیا جو آپ کانٹینٹس لکھتے ہیں کیا آپ کی وہ پراپرٹی ہے, اور آپ کی پراپرٹی کی کتنی پروٹیکشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں کچھ آپ انٹلیکچوئل باتیں بھی لکھتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک انٹلیکچوئل بات شیئر کی ہے فیس بک پہ, تو اگر کوئی بندہ وہی بات اپنے نام کے ساتھ شیئر کر دے تو کیا ہم اسے پلیجرزم کنسیڈر کریں گے؟ اگر آپ فیس بک پہ پرانا یوزیج دیکھیں تو کیونکہ فیس بک میں چینجز آ رہی ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ, اور اس طرح کے جب نئے ایشوز اٹھ رہے ہیں تو اس میں چینجز لائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آج سے صرف 2 سال پہلے تک دیکھیں تو فیس بک کے اندر اگر آپ کسی کی پوسٹ کو شیئر کرتے تھے, ان کے نیچے شیئر کی آپشن ہوتی ہے, تو وہ پھر آپ کے نام کے ساتھ شیئر ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کسی اور کا کام شیئر کر رہے ہیں تو آپ کے نام کے ساتھ شیئر ہو جائے تو بیسیکلی یہ غلط ہے, کیونکہ وہ اس بندے کا پراپرٹی رائٹ ہے اور اس کا کاپی رائٹ ہے اس پہ, اور انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ ہے. آپ اس کو اگر شیئر کر رہے ہیں تو یو شوڈ گیو سم کائنڈ آف اے ریفرنس ٹو دیٹ پرسن, or you should give some kind of citation to that person that actually this post belonged to that person and I'm just sharing it. So this is not my intellectual property. تو پہلے یہ ایسا نہیں ہوتا تھا, آپ ایز اٹ از شیئر کر لیتے تھے. لیکن آج کل جو نیا فیس بک ہے یا جو کرنٹ فیس بک کا ایڈیشن ہے, اس کے اندر جب آپ دوسرے کی شیئر کرتے ہیں تو وہ ایز اے وایا لکھا ہوا آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اف مائی نیم از اے and I am sharing B's post, then it will come A via B, کہ یہ پوسٹ ایکچولی B کی تھی یا B کے تھرو آئی ہے A کے پاس. ٹھیک ہے, تو now they are bringing these new changes in them, but every social media website has not implemented these kind of intellectual property protection thing in their websites. تو اب اس کے پراپرٹی میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ کیا یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ ہی شامل ہے یا ریلیشن ٹو کمرشل کانٹینٹ بھی شامل ہے؟ اب کمرشل کانٹینٹ بھی اس کے اوپر کافی آتا ہے, کچھ لوگ ویب سائٹس کو ایز اے کمرشلی بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا ویب سائٹ پہ. تو اور یا پھر جو کمرشل کانٹینٹ اس آرگنائزیشن کی طرف سے جنریٹ کیا جاتا ہے, کیا وہ صرف پراپرٹی لاز کے انڈر آتا ہے, یا جو یوزر بھی جو کچھ لکھتا ہے وہ اس کا پراپرٹی رائٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ بنتی ہے اور اس کو بھی ایتھیکلی کنسیڈر کرنا چاہیے. واٹ از لیگل اینڈ واٹ از رائٹ ڈو ناٹ آلویز میٹ.
اب کیا لیگل ہے اور کیا رائٹ ہے یہ ہمیشہ ایکوریٹلی فالو نہیں کیا جاتا. بیسیکلی آل ینگ جنریشن ممبرز ہیو مکسڈ اور یوزڈ کاپی رائٹ پروٹیکٹڈ مٹیریلز انلیگلی اور ایٹ لیسٹ وداؤٹ پرمیشن. تو بہت ساری دفعہ بلکہ آپ بھی کرتے ہوں گے اس طرح, اور بہت سارے فیس بک کے یوزرز ایسا کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی مٹیریل ویب سائٹ سے کسی اور ویب سائٹ سے اٹھاتے ہیں اور اس کو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ اپنے نام کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. یا آپ کسی کی کوئی ویب سائٹ اٹھا کے, کسی کی کوئی ویڈیو اٹھا کے, کوئی پکچر اٹھا کے اور اپنے نام کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. تو اس سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ ایز ایف دس از یور پروڈکشن اور ایز ایف دس از یور پراپرٹی, اینڈ ان فیکٹ اٹ از ناٹ. سو یو شوڈ آئدر گیو اے پراپر سائٹیشن ٹو دیٹ. اور اس کے اوپر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی انٹلیکچوئل تھنگز بھی شیئر ہوتی ہیں. فار ایگزامپل بہت سارے لوگ ہیں وہ کسی قسم کے ٹپ شیئر کرتے ہیں, کسی قسم کا نالج شیئر کرتے ہیں, یا کسی ایریا کے ٹاپک پہ کسی قسم کے ڈسکرپشن یا ڈیفینیشن یا اپنے ویوز شیئر کرتے ہیں. تو وہ ان کو ایز اے دیئر پرسنل ویوز لکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں. تو کیا یہ ان کے پرسنل ویوز ہیں؟ اور آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ ایک پوری کوٹیشن سی فیس بک کے اوپر شیئر کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کوٹیشن بڑی ڈیپ ہوتی ہے اور وہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ کہ یہ ارسطوٹل نے کہی ہے یا سوکریٹس نے کہی ہے, ٹھیک ہے, یا کسی بڑے فلسفی نے کہی ہے, لیکن ان صاحب نے اپنے نام کے ساتھ شیئر کی ہوتی ہے ایز اف دس از دیئر انٹلیکچوئل پراپرٹی, وچ از اگین ناٹ رائٹ. اور یہ زیادہ تر ینگ پیپل کے اندر کامن ہے. آر وی آل کریمنلز آن لائن؟ تو اسی کے اوپر ایک پیپر ہوا تھا ہیلکما کا جو کہ پبلش نہیں ہوا, اس کا میں نے لنک دیا ہوا ہے, لیکن اس نے یہ بات کی تھی تو کیا ہم سارے پھر کرمنل ہیں آن لائن؟ کیونکہ آن لائن ہم آلموسٹ ہر بندہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ضرور کر جاتا ہے, یا تو وہ کسی کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو شیئر کر جاتا ہے یا کسی کے ویڈیو کو شیئر کر جاتا ہے وداؤٹ پراپر سائٹیشن. تو اس کے اوپر ڈسکشن اس پیپر میں ہوئی ہے. اگر اب ہم ورک کی بات کریں تو ورک پلیس پالیسیز ور پرائمرلی فوکسڈ آن ای میل اینڈ انٹرنیٹ یوزیج وائل ایٹ ورک. ناؤ سوشل میڈیا نیڈ ٹو بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ ایز ویل. اب جب کام کیا جاتا تھا ورک پلیس کے اندر تو اکثر یہ بات کی جاتی تھی, جو ورکرز نئے ہائر ہوتے تھے نیو ہائرنگ میں, ان کو کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی بتایا جاتا تھا اور ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ ورک پلیس میں یو کین اونلی یوز انٹرنیٹ فار آفیشیل ورک اونلی, اینڈ اسپیشلی ای میل جو ہے وہ آپ اپنے آفیشیل ورک کے لیے کریں, یا انٹرنیٹ کا استعمال صرف آفیشیل ویب سائٹ کے لیے ہی کیا جائے. اب اس کے اندر سوشل میڈیا کا بہت بڑا امپیکٹ آ گیا ہے کہ آفیسز کے اندر لوگ ویب سائٹ سوشل میڈیا ویب سائٹس یوز کرتے ہیں. تو اب وہ کیا صحیح ہے اور کس حد تک صحیح ہے, اور کیا اس کو بھی بین ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور کیا سوشل میڈیا ویب سائٹس جو ہیں ان کو آفیشیل ورک کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے کہ نہیں, اور اس کا کتنا سکوپ ہونا چاہیے, کتنی لمیٹیشن ہونا چاہیے. سو دیر از اے لاٹ آف ڈسکشن وچ از ریکوائرڈ ٹو بی ڈن ان دس ایریا. بلرنگ آف دا لائن بٹوین ورک یوز اینڈ پرائیویٹ یوز. اب اس کے اندر یہ ایک بڑا گرے ایریا ہے ویئر یو آر ناٹ شیور دیٹ واٹ از کنسیڈرڈ ایز ورک اینڈ واٹ از کنسیڈرڈ ایز پرائیویٹ یوز. تو اب کافی ورک پلیس ایسے ایریاز ہیں جنہوں نے اسپیسیفکلی یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ فیس بک از ناٹ الاؤڈ اور یوٹیوب از ناٹ الاؤڈ, ٹھیک ہے, کہ آپ نہیں یوز کر سکتے ان میڈیم کو ڈیورنگ یور ورک. اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل اپنے کولیگ کو آفیشیل آفیشیل آورز کے دوران اگر آپ اپنے کسی کولیگ کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں جو کہ آفیشیل میسج ہے, تو آپ کے پاس میڈیم اگر نہیں موجود تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتا ہے کہ اس بندے کا فیس بک لاگ ان ہوگا, آن ہوگا, اور میرا بھی ہے, تو آپ اس کو فیس بک کے میسج کے تھرو آفیشیل کانٹینٹس بھیج دیتے ہیں. تو کیا یہ اب آفیشیل کام میں آتا ہے اور یہ آفیشیل ریسپانسبلٹی میں آتا ہے, یا اسے ایز اے آفیشیل میسج کنسیڈر کیا جائے گا یا پرائیویٹ میسج کنسیڈر کیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور پھر آپ لیپ ٹاپ یا کارپوریٹ ٹیکس فونز یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو کارپوریٹ نے آپ کو فون دیا ہوا ہے, اس کے اوپر انٹرنیٹ فیسلٹی اویلیبل ہے, اس کے اوپر اگر آپ فیس بک بھی یوز کر رہے ہیں, ٹویٹر بھی یوز کر رہے ہیں,
تو ساتھ ساتھ میں آپ اپنی کارپوریٹ یا آرگنائزیشن کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اسی میڈیم کے اوپر. تو اب کیا اس میڈیم کا کتنا استعمال آپ کا پرائیویٹ کنسیڈر ہوگا, کتنا آفیشیل ہوگا, اور کیا آفیشیل کے ٹائم آپ کو پرائیویٹ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو دیز آر نیو ایشوز وچ آر ارائزنگ ان دا ایتھکس آف یوزنگ ICT. اور اسی طرح لیپ ٹاپ بھی دیے ہوتے ہیں آفیشیل ورک کے لیے, پھر اس لیپ ٹاپ میں انٹرنیٹ یوزیج بھی ہے, اور کبھی کبھی تو آرگنائزیشن کی طرف سے ونگل بھی دی ہوتی ہے جس کے اندر انٹرنیٹ کا کنیکشن ہوتا ہے. تو اب چونکہ وہ ونگل دی ہوئی ہے آفس کی طرف سے, تو اف یو آر آلسو چیکنگ یور آن لائن میسیجز آن فیس بک اور ٹویٹر, whether that is a breach of code of conduct or whether that is non-professional on your part or not. تو ان چیزوں کی یہ these are the actually new issues in the technology which were never present before. For high-end specialists, results what matters. تو اکثر جو ہائی اینڈ پروفیشنلز ہوتے ہیں یا ہائی اینڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں تو وہ تو یہ کہتی ہیں کہ the results only matter. So if you are providing the results which are required from you, then it is always okay whether you are using Facebook or any other website for your private use, as long as your productivity is okay, and as long as you are producing what is expected from you, then whatever you want to use, it's up to you. So waste of time argument irrelevant unless clearly a problem. ہاں اگر clearly کوئی problem ہو تو that is another thing, but as long as you are doing your professional job and you are fulfilling the obligations which were given to you or the responsibilities which were assigned to you, then you are okay. And it doesn't matter what kind of internet usage you have and what kind of websites you are watching even during your office hours. تو آج کا ہمارا لیکچر یہیں پہ ہم کنکلوڈ کریں گے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا کہ ہم نے ڈیفرنٹ ایریاز دیکھے جس کے اندر ایتھیکل ایشوز آ رہے ہیں اور نئے نئے ایتھیکل ایشوز آ رہے ہیں ان ڈیفرنٹ ایریاز میں. اب ان کو میٹ اپ کرنے کے لیے جو ایتھیسسٹس ہیں ان کو ان کے اکارڈنگلی ایتھیکل رولز بنانے پڑیں گے اور ان کے اکارڈنگلی نئے پرنسپل ایڈ کرنے پڑیں گے کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر. تو ان نیو ایشوز کے آنے کی کیا کیا سورسز ہیں اور ہم نے ڈیفرنٹ ایریاز دیکھے کہ ان کے اندر کون کون سے نئے ایشوز آ سکتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ینگ جنریشن اور جو ٹین ایج لوگ ہیں وہ ان ایشوز میں سب سے زیادہ افیکٹیز ہیں اور ان کے لیے کیا لاز ڈیفرنٹ ہونے چاہیے. اور پھر پرائیویٹ ڈیٹا جو ڈیلیبریٹلی شیئر کیا جاتا ہے یا جو ان نوئنگلی شیئر کیا جاتا ہے ان میں کیا فرق ہے, اور پرائیویٹ ڈیٹا کس طرح ان نون لوگوں تک جا سکتا ہے, اور کس طرح کا ڈیٹا جو کہ آپ سوچتے ہیں which you considered safe, is it really safe, and whatever the data you want to share with whatever people, whether that data is only going to those people. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے ہم نے ڈیفرنٹ ایشوز دیکھے اور ڈیفرنٹ ایریاز میں دیکھے اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر کیا کیا نئے ایشوز ہیں جو کہ آ چکے ہیں, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے اندر جب ایتھیکل پرنسپلز بنائے جائیں گے تو کن کن اینگل سے ان ایشوز کو دیکھنا چاہیے. تو آج کا ڈسکشن ہم یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. تو ہم اسی ٹاپک کو کیری آن کریں گے ہمارے نیکسٹ لیکچر میں اور ہم کچھ نئے ایشوز کو دیکھیں گے, اینڈ وی ول آلسو لک دیٹ ہاؤ ایتھیکل کوڈ آف کنڈکٹ کوڈ بی اپلائڈ آن دوز ایشوز اینڈ آن دوز ایریاز. اور اسی لیکچر کو ہم آگے لے کر چلیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں.